बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में शाह फैसल के इलाके में स्कूल वैन में आग लग गई। वैन में मौजूद कई बच्चे धुएं से मुतासर हुए हैं। सूरत हाल क्या है, नजीर शाह से जान लेते हैं। नजीर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल देखें, शाह फैसल का इलाका है, कॉलोनी गेट पुल, जिसके ऊपर एक स्कूल वैन में आग लग गई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 12 से 14 बच्चे इस वैन के अंदर मौजूद थे, जिसमें से कई बच्चों को तो फौरी तौर पर जो इलाका मकीन और वहां पर रागीर थे उन्होंने बचा लिया। जो वैन में कई बच्चे ऐसे जो आग और धुआं से मुतासिर हुए, जिनको करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है। SSP कोरंगी से हमारी बात हुई है, फिदा हुसैन से, उनका कहना है कि हादसे में तमाम बच्चे महफूज रहे। आग लगने के बाद धुएं और भगदड़ की वजह से भी कुछ बच्चे मुतासिर हुए थे। और अच्छा, आग लगने की वजह क्या है? सिलेंडर था इसमें? देखें, पुलिस अभी वहां पर पहुंची है, क्योंकि फौरी तौर पर इन बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद वो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ये भी देखा जाएगा कि इस वैन के अंदर कोई, इस आग ने वैन को पूरे तरीके से जला दिया है। बहुत बड़ा ये नुकसान हो सकता था, क्योंकि वैन को देखा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। इन बच्चों के जो मुख्तलिफ आज़ाएं, चेहरे, बाजू और वो मुतासिर हुए हैं। मामूली खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। नजीर शाह हमें अपडेट कर रहे थे। नजीर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके भाटी चौक में नाले में गिरने वाली मां बेटी की लाश तलाश कर ली गई। 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद जाए हादसा से 8 किलोमीटर दूर मिली। 24 साल की सादिया की लाश आउटफॉल रोड से मिली। शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार आई थी। इंतजामिया वाकये को जाली करार देकर मानने से इनकार करती रही। अहले खाना ने इंतजामिया को बेटी और पोती की मौत का जिम्मेदार करार दिया। कजन का कहना है पुलिस ने झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। सादिया का शौहर और खानदान के कुछ लोग अब भी पुलिस की हिरासत में हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन एक सेकंड के लिए नहीं रोका। तर्जुमान 1122 ने इदारे पर लगे इल्जामात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बच्ची की लाश मिलने तक एहलकार काम करते रहे। ऑपरेशन के बारे में लोग जो कह रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। देर पहले जो बच्ची है उसकी लाश मिल गई है। सर्च ऑपरेशन है, ये वाइंड अप हो गया। रेस्क्यू 1122 का तर्जमान आपके सामने खड़ा है और रेस्क्यू 1122 ने ये ऑपरेशन एक लम्हे के लिए नहीं रोका। बाकी ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था और रेस्क्यू 1122 ने उस वक्त तक इस ऑपरेशन को नहीं छोड़ा जब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन करना, उस चीज को रियलिटी है या नहीं, ये हमारा काम नहीं है। कहने को तो कोई शख्स कुछ भी कह सकता है। ऑपरेशन से बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। लाहौर में भाटी गेट हादसे में जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। CCPO का कहना है खातून के शौहर से इसलिए पूछताछ की गई कि कहीं उसने खुद तो नहीं गिराया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने एतराफ किया कि मां बेटी मुतालिका महकमों की गफलत की वजह से जान बहक हुई। भाटी गेट हादसे पर DG LDA ने एक्शन ले लिया है। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। अफसरान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल हैं। इससे पहले सिर्फ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को ही मुअत्तल किया गया था। DG LDA ने कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। T20 सीरीज का पहला मैच है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में हो रहा है। कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतने के बाद कहा कि पाकिस्तान आज के मैच में पहले बैटिंग करेगा। भाटी गेट हादसे पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हंगामी इजलास बुला लिया। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही मरियम नवाज की जेर सदारत हंगामी इजलास होगा। पुलिस, रेस्क्यू, वासा और जिला इंतजामिया तमाम पहलुओं पर मबनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देगी। वजीर आला पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में सख्त कार्रवाइयों का इंदिया दिया। ऑपरेशन की मुतजाद और गैर मुस्तनद इत्तला देने वाले अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर भाटी गेट हादसा, लाशें मिलने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाकये को जाली खबर करार दे दिया। सहाफी के सवाल पर डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ का कहना था, ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया, झूठी खबर है, तहकीकात कराई हैं, ये फेक न्यूज है, आप लोग भी चेक कर लें। अलबत्ता इस सारे मामले पर वजीर आला पंजाब ने हंगामी इजलास तलब कर रखा है। रात को एक वाकया लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज है, आप चेक करें। सर मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया, वो फेक न्यूज है। ओके जी। आज रात को एक वाकया लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज है, आप चेक करें। सर मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया। ओके जी। और भाटी गेट के मैन होल में गिरने वाली मां बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन 17 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया है। 10 माह की बच्ची रिदा की लाश सगिया के करीब से भी मिल गई है। बाबर खान हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बाबर, बताएगा अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है?
دیکھیں جی، جو کل واقعہ پیش آیا تھا بھاٹی گیٹ داتا دربار کے سامنے مین ہال میں، جو ماں اور بیٹی گری تھی، ان کی جو بیٹی کی لاش ہے 17 گھنٹے بعد سگیاں ڈسپوزل کے قریب سے مل گئی ہے، جبکہ جو والدہ ہے اس کی لاش جو ہے وہ چند گھنٹے بعد ہی وقوع کے مل گئی تھی۔ اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ تمام آفیسر یہاں پر آ رہے ہیں، کلیریفائی کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے CCP لاہور آئے تھے، انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے جو خاتون ہے اس کے خاوند مرتضیٰ کو حراست میں لیا تھا، کیونکہ انہیں شک تھا کہ شاید اس نے خود ہی اس کو مار نہ دیا اور مار کے اندر پھینک دیا دونوں کو، اور اسی لیے اب اسے چھوڑ دیا گیا لاشیں ملنے کے بعد۔ لیکن پوسٹ مارٹم اس وجہ سے کروایا جا رہا ہے کہ یہ پتہ چل سکے کہیں زہر آلود کوئی چیز تو نہیں کھلائی۔ دوسری طرف DG جو ریسکیو ہیں ڈاکٹر نصیر، وہ بھی آئے تھے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جنہوں نے فیک نیوز ریسکیو کی طرف سے جاری کی تھی کہ آپریشن کو روک دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا فیک نیوز پہ، ہمیں جب اطلاع ملتی ہے ہم اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے تو جو پولیس اور ریسکیو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، لیکن جب لاشیں ملی ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے یو ٹرن لیا اور اب ان کا موقف تبدیل ہوا ہے۔ اور ابھی تک مقدمے کی بات کی جائے تو مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ CCP لاہور کا یہ کہنا تھا اگر جو خاوند ہے خاتون کا اگر وہ مقدمہ درج نہیں کرواتا تو پولیس خود مدعی بنے گی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ٹیپا اور LDA کے، ان سمیت 8 افراد کے خلاف غفلت برتنے کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ابھی تک مقدمے کی درخواست تھانہ تو بابر نہیں دی گئی۔ پولیس نے شوہر کو حراست میں بھی لیا تھا، اس کا کیا موقف اب تک سامنے آیا ہے؟ کیا پولیس نے اس کو چھوڑ دیا؟ پہلے تو یہ بھی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، CCP لاہور کا یہ کہنا ہے کہ اس کے شوہر کو اب چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ساری تفتیش کی گئی ہے۔ جو روایتی تفتیش ہوتی ہے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن ایسا کوئی موقف سامنے نہیں آیا جس سے ایک ایسی صورتحال واضح ہو سکے کہ اس نے خود ان کو اس میں مین ہال میں پھینکا تھا۔ اب اسے چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ اس وقت جو ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ مردہ خانہ منتقل کی گئی ہیں، اور ڈیڈ باڈیز کے حصول کے لیے وہ اس وقت مردہ خانہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہے۔ جس نے ان کو اس شخص کو گرفتار کیا تھا، کیا ان اہلکاروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی گئی ہے یا کی جائے گی؟ دیکھیں جی، پولیس نے ہی کارروائی کرنی ہے۔ پولیس تو اپنے جو بھائی ہیں، پیٹی بند بھائی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ میری SSP لاہور سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ SHO کا کوئی قصور نہیں ہے۔ SHO نے جو مشکوک کال سمجھتے ہوئے اس کو تفتیش کی، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا، لیکن ان کے خلاف کارروائی کا کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتی۔ تمام کارروائی جو LDA، ٹیپا اور دیگر جو ادارے ہیں ترقیاتی، ان کے خلاف ہی کارروائی کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے، اور اس وقت ٹھیک ہے بابر، یہ بھی بتائے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ اس شخص پر تشدد بھی کیا گیا ہے، تو اس شخص کی جانب سے بتایا گیا مزید کچھ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس کو تشدد کرنے کے بعد اتنا پریشرائز کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان نہیں کھول رہا، وہ غم سے نڈال ہے، اور اس وقت صرف وہ اپنی اہلیہ اور جو بچی ہے اس کی ڈیڈ باڈی حاصل کرنا چاہتا ہے، جا کے وہ ڈیڈ باڈی حاصل کرے اور شور پر جا کے ان کی تدفین کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر خان، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کے علاقے ملک آباد میں سیوریج کے پانی سے بنے جوہر میں گر کر 2 سال کی بچی جان بحق ہوئی ہے۔ ننھی پروین کی لاش نکال لی گئی ہے۔ صورتحال بتا رہے ہیں محمد کاشف۔ فیصل آباد کے علاقہ ملک آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 سالہ پروین جو کہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلی ہے، ساتھ ہی قریب سیوریج کے جو جوہر بنے ہوئے وہاں گر گئی، جسے 1 گھنٹہ تک جو ہے پہلے تلاش کرتے رہے ہیں، اس کے بعد اس جوہر سے بچی کی لاش جو ہے وہ نکالی گئی ہے۔ ادھر سیوریج نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری بچی گئی ہے، کل خدا نہ خواستہ یہ بہت بڑا معاملہ پڑا ہوا ہے۔ بچے تو سارے نکلتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو ہم پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، خاص کر مریم نواز صاحبہ سے کوئی سیوریج کا انتظام دیا جائے۔ جی، جیسا آپ نے یہاں پر موجود جو چچا ہیں اس بچی کے، مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اور جس کی وجہ سے اور بچے جو ہے ان کو بچایا جا سکے جانوں کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سانحہ گول پلازا پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج ایک اور اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اجلاس میں سانحہ گول پلازا پر اہم فیصلے کیے گئے۔ واقعے میں غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سانحہ گول پلازا کی غیر جانبدار انکوائری کے لیے آزادانہ کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں فرائض میں غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گزشتہ روز اجلاس میں انکوائری کمیٹی ارکان نے رپورٹ کی تفصیل پیش کی۔ CCTV شواہد ٹیکنیکل ٹیم کی فائنڈنگ اور بیانات رپورٹ میں شامل تھے۔ سانحہ گول پلازا کے محرکات اور انکوائری رپورٹ کے جائزے کے لیے ایک اور کمیٹی بنے گی۔
اعلی اختیاراتی کمیٹی میں اپوزیشن ارکان اسمبلی اور دیگر اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، ہم معاہدہ ابراہیمی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا بورڈ آف پیس کا مقصد غزہ میں قیام امن ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ پی سی بی اور متعلقہ اداروں کا ہے۔ پاکستان ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کا مخالف اور سفارتکاری کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، ہم معاہدے ابراہیمی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں واضح کر دیا۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا پاکستان کے فلسطین پر موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پاکستان نے خلوص نیت سے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ دیگر 8 مسلم ممالک بھی غزہ پیس ایوارڈ کا حصہ بنے ہیں۔ غزہ بورڈ آف پیس امید کی کرن ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ پی سی بی اور متعلقہ اداروں کا ہے۔ ماضی میں کرکٹ کے حوالے سے رائے مانگے جانے پر دفتر خارجہ اپنی رائے دیتا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا پاکستان ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کا مخالف ہے، سفارتکاری ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کا حصہ ہیں۔ ایران کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت اور پابندیوں کے مخالف ہیں۔ خطہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ترجمان کا کہنا تھا افغانستان سے پاکستان مخالف دہشت گردی پر شدید تحفظات ہیں۔ موجودہ پاک افغان صورتحال کی ذمہ داری افغان طالبان حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ افغان طالبان حکومت سے دراندازی اور دہشت گردی روکنے کے قابل تصدیق شواہد چاہتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری اپ گریڈ کی ہے، اب مزید پاکستانی بھی امریکہ سے پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ اس ٹریول ایڈوائزری سے پاکستان محفوظ دکھائی دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد حل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ بنوں میں پولیس اور سیکورٹی فورسز نے مشترکہ کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی کر دیے۔ ڈی آئی جی سجاد خان کے مطابق فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ امن و امان برقرار رکھا جائے گا، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کوہی سلیمان ڈویژن کی بنیاد رکھ دی، اسے انتظامی طور پر مضبوط کریں گے۔ آج بلوچوں کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، انہیں پروپیگنڈے کے ذریعے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ کوہی سلیمان ڈویژن کی بنیاد رکھی، ریاست کو یہ احساس تھا کہ یہ پیچھے رہ گیا، اس کو آگے لے کے آنا ہے۔ کوہی سلیمان ڈویژن کو انتظامی طور پر مضبوط کریں گے۔ آج بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، بلوچ کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست پاکستان سے دور کیا گیا ہے۔ بلوچ اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، 7 گنا بڑے دشمن نے میری نظر سے دیکھا۔ فوج نے دلیری کے ساتھ دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ بلوچ نوجوانوں، ہماری بقا پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان میں ہمارا جینا مرنا ہے، پاکستان کے لیے مر مٹیں گے، کسی صورت اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے ماہرین کی تجویز پر گزشتہ ہفتے پمز لے جایا گیا۔ بانی کی تحریری رضامندی سے 20 منٹ تک طبی کارروائی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں معمولی طبی کارروائی اور ضروری ہدایات کے ساتھ بانی کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ کہ طبی ماہرین ہیں، انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر، جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پمز لے جانا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پمز لے جایا گیا اور پمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی سٹیبل تھی، ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی،
اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ بہت سیویئر ہے، آئی تھنک بالکل الحمدللہ ہی از ایبسولوٹلی فائن، ہی از ہیلدی. اور جس طرح میں نے کہا طبی ماہرین کی رائے تھی کہ ان کو ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے پنڈ جانا ضروری ہے، اور وہ 20 منٹ میں طبی کارروائی پوری کر کے ان کی رضامندی کے بعد ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا. یہ ہفتے کی رات کی بات ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے. اور جب یہ طبی کارروائی ہو رہی تھی اس دوران بھی وہ بالکل. وفاقی وزیر اطلاعات نے تو بانی پی ٹی آئی کی پمس منتقلی اور آنکھوں کے علاج کی آج تصدیق کی ہے، لیکن وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان گزشتہ روز ان خبروں کی تردید کر رہے تھے. انہوں نے بانی کی بیماری اور اسپتال منتقلی کی خبروں کو جعلی قرار دیا تھا. کہا تھا کہ علاج کی ضرورت ہوتی تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی. بانی تحریک انصاف خیر خیریت سے ہیں اور ان کی صحت کے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں مکمل فیک ہے. اور اس وقت میری متعلقہ جو ہمارے جیل کے لوگ ان سے بھی بات ہوئی اور میں نے ان سے ویل بینگ پوچھی بانی تحریک انصاف کی، وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو خبر گردش کر رہی ہے انہیں پمز اسپتال لانے کی اور پھر آپریٹ ہونے کی، ان کا آنکھ کا یا مائنر یا میجر پروسیجر کی، بالکل غلط ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور بالکل یہ کسی ایک ڈیجیٹل میڈیا کے حصے کی طرف سے اڑائی گئی خبر، اور پھیلتے پھیلتے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اب نیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے. خبر میں نے بھی پڑھی ہے، ایک انگریزی روزنامچے میں وہ چھپی ہوئی ہے، ڈان اخبار کے اندر خبر چھپی ہے. جی ڈان اخبار میں. تو یہ غلط خبر ہے، بالکل فیک خبر ہے، فیبریکیٹڈ ہے اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. صرف اور صرف ذرائع پہ مبنی ایک خبر آپ نے چلا دی اور ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر بانی تحریک انصاف کو کوئی پروسیجر کرنا بھی درکار ہوتا تو راولپنڈی میں بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اڈیالہ کے انتہائی قریب ہیں، تو وہاں بھی ہو سکتے تھے. اور اگر ایسا کرنا بھی ہوتا تو اس کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر ایک قیدی کو کوئی ایشو آیا ہے، کوئی الرجنز آئے ہیں، کوئی آنکھ کا ایشو ہے، تو ظاہر ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس کو وہی سہولیات دی جائیں جو ایک عام پاکستانی کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں میرے لیڈر کو ہفتے کی رات جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا. سوال یہ ہے بانی کی صحت اتنی خراب کیوں ہوئی کہ ہسپتال جانا پڑا؟ بانی کی بیماری کو چھپایا گیا، فیملی کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ حالات سنگین تھے تو عوام اور پارٹی کو بتایا کیوں نہیں گیا؟ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ ہفتے سے آج تک بانی کی صحت چھپانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ بانی کی زندگی کے ساتھ مذاق کیا گیا، قومی سطح پر اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلاء کی ملاقات ضروری ہے. ملاقات سے حالات کو مزید سنگینی سے بچایا جا سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی اور فیملی حکومت پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. تفصیلات کیا ہیں انجم وہاب سے لیں گے، بتائے گا انجم. یہ سلسلہ جاری ہے. گزشتہ دو روز کے دوران تقریباً 43,000 فی تولہ کا اضافہ ہو چکا ہے سونے کی قیمت میں. گزشتہ روز بھی 21,200 کا اضافہ ہوا تھا اور آج بھی 21,200 روپے کا بڑے اضافے کے ساتھ سونا جو ہے 5,72,862 روپے فی تولہ ہو گیا. اور 10 گرام سونا بھی دیکھا جائے تو وہ بھی 18,175 روپے اضافے سے 4,91,136 روپے ہو گیا. عالمی گولڈ مارکیٹ میں دیکھا جائے تو سونا $212 مہنگا ہو کر $505 فی اونس کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. چاندی کی بھی فی تولہ قیمت دیکھی جائے تو وہ بھی تقریباً $2.64 فی اونس کے بعد پاکستان میں بھی اس میں تقریباً دیکھا جائے تو $264 کا اضافہ 12,175 روپے فی تولہ ہو گئی ہے. لیکن چاندی مارکیٹ میں اگر فزیکل پوزیشن دیکھی جائے تو چاندی اس وقت مارکیٹ میں 18,000 روپے فی تولہ اور سونا بھی تقریباً 5,75,000 فی تولہ سے اوپر فروخت ہو رہا ہے. بہت شکریہ انجم وہاب. DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا. جامعہ کراچی پہنچنے پر اساتذہ، طلباء اور فیکلٹی ممبران نے DGISPR کا والہانہ استقبال کیا. DGISPR نے ہر طرح کے کوشچنز لیے اور نہ صرف ان کے کوشچنز لیے بلکہ ان کا ایک بریف جواب بھی دیا. اور اس طرح کے انٹریکشنز آئندہ اور فیوچر میں بھی ہونے چاہیے. انہوں نے ہمارے بہت سارے سوالات کے بہت سارے جوابات دیے اور ہمیں نالج پرووائڈ کی کہ ہمارے جو بھی سوالات تھے انہوں نے بالکل اچھے سے ان سے جوابات دیے. آج کا سیشن DGISPR کے ساتھ کافی مزیدار رہا، بہت انفارمیٹیو تھا، بہت کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا. جس طرح ہماری آرم فورسز، ہمارے
ملک کو نہ صرف بیرونی خطرات سے بلکہ اندرونی خلفشار سے بچا رہی ہیں. مزید اس طرح کے سیشنز ہوتے رہیں گے تو آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند رہے گا. میرا خیال ہے اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے سیشنز ہماری نوجوان نسل کا ایک نیریٹو ہونے میں جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے اس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. DGISPR کا سیشن تھا جو کہ بہت اچھا رہا. اس میں سائبر سیکورٹی اور ڈفرینٹ جو ہے پلیٹ فارم کے بارے میں بتایا تھا. ایونٹ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس طرح کے انٹریکٹیو ایونٹس کروانے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کا کانفیڈینس بوسٹ اپ ہو. بنیاد و مرسوس کے بارے میں جاننا کہ کس طرح سے ہمارے سولجرز نے اور کس طرح سے سارا کام کیا اور کس طرح سے ساری جنگ لڑی. پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کے لیے شائقین کی اسٹیڈیم آمد کا سلسلہ جاری ہے. اسٹیڈیم آنے والے فینس کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو ورلڈ کپ میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بتا رہے ہیں شہزاد ملک. اس وقت ہم قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا T20 کھیلا جا رہا ہے. لیکن ہم شائقین جو آ رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. پاکستان کو جانا چاہیے اور جیتنا بھی چاہیے. بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ ون کریں گے. بنگلہ دیش کو انہوں نے آؤٹ کر دیا, پاکستان نے سٹینڈ لیا. آپ کیا کہیں گے؟ لازمی کھیلے پاکستان انشاءاللہ ورلڈ کپ. پاکستان کو وہ نہیں بلاتے اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہمارے گھر میں آ کے ہمیں ہرانا دے. جی ہاں, جس طرح کہ شائقین کرکٹ سے ہم نے پوچھا کہ پاکستان کو ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, تو شائقین کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کو جانا چاہیے اور وہاں پر جا کر کھیلنا چاہیے اور بنگلہ دیش کا بدلہ لینا چاہیے. جی, چینی ماہرین نے طوفان اور بارشوں کی پیشگوئی کرنے والا جدید AI ماڈل تیار کر لیا جو طوفان اور شدید بارش کے خطرات کا پتہ 4 گھنٹے پہلے لگا سکتا ہے. یہ دنیا کا پہلا ماڈل ہے جو سیٹلائٹ ڈیٹا کی مدد سے طوفان اور موسمی خطرات کی طویل وارننگ دیتا ہے, جس سے لوگ وقت سے پہلے اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے AR1.